बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तार काज़मी। जैसा कि आपको मालूम है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी का ऐलान हो चुका है और उन्होंने 21 अक्टूबर को पाकिस्तान में लैंड करना है। उनकी वापसी की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या नवाज शरीफ वापसी पर गिरफ्तार होंगे, जेल जाएंगे, या उनको जेल जाए बगैर ही मुकदमात में रिलीफ मिल जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मामलात पेचीदा होते जा रहे हैं, कशीदगी बढ़ गई है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात इस वक्त हाई टेंशन, हाई वोल्टेज के तहत चल रहे हैं। पाकिस्तान स्मगलिंग और दहशत गर्दों को रोकने में नाकामी पर सीख पा है और तालिबान हुकूमत जो है वो अब घुटने टेक रही है। लेकिन ये इतलात है कि चित्राल में अभी तक टीटीपी के लोगों का कब्जा है, वहाँ लड़ाई जारी है और अफगानिस्तान में भी कुछ लोग पाकिस्तान के साथ जंग करने की तैयारी कर रहे हैं। तो हालात क्या किस तरफ जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। तोरखम 8वें रोज़ भी बंद है, बल्कि 9वें रोज़ बंद है और अफगानिस्तान में हर चीज़ महंगी होती जा रही है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा तारीफ़ वो जो दुश्मन करे, और तो जनाब हमारे आर्मी चीफ की तारीफ़ अब हिंद सिंध में हो रही है। हिंद सिंध की मिसाल आपने सुनी होगी कि सिंध तो हमारे पास है, हिंद किसी और के पास है। तो हिंद सिंध में आर्मी चीफ की तारीफ़ें हो रही हैं और तारीफ़ अब कर रहा है इंडिया, यानी जो अब मौजूदा दौर में ख़ुद को भारत कहना शुरू हो गया, वो तारीफ़ कर रहा है आर्मी चीफ की और जनरल आसिम मुनीर की। मगर क्यों तारीफ़ कर रहा है? दुश्मन की तारीफ़ को भी बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। तो दुश्मन आखिर हमारी तारीफ़ क्यों कर रहा है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के गले में एक ऐसा फंदा फिट किया है जो कि जाते जाते चीफ जस्टिस उमर बंदयाल का इमरान खान को एक तोहफा है। तो कहने वाले कहते हैं कि जनाब चीफ जस्टिस साहब या उनके हमख्याल जज जो है, उन्होंने इमरान खान की मंजी पूरी तरह ठोक दी है, यानी जो कसर रह गई थी वो जाते जाते पूरी कर गए हैं। तो आखिर ऐसा मामला क्या है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा सीक्रेट एक्ट अदालत ने साइफर केस में इमरान खान के जुडिशल रिमांड में मजीद तोसी कर दी है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत अटक जेल में इन कैमरा हुई। खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने 14 रोज़ा रिमांड पूरा होने पर इमरान खान के खिलाफ साइफर केस की समाअत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत की। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने साइफर केस में इमरान खान के जुडिशल रिमांड में मजीद 26 सितंबर तक तोसी कर दिया है। इमरान खान के खिलाफ केस की समाअत के फौरी बाद खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए और इस्लामाबाद में उन्होंने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ केस की समाअत की और उनको भी 26 सितंबर तक के लिए जुडिशल रिमांड कर दिया। इसके अलावा एक और बड़ी खबर ये है कि इमरान खान का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलने की राह हमवार हो गई है और उसके हवाले से कल एक फैसला भी सामने आया जब बेनज़ीर के खिलाफ साजिश केस में 2 फौजी अफसरान की सजाओं की अपील का फैसला जारी हुआ। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जो फैसला काफ़ी अरसे से महफूज किया हुआ था वो सुनाया। उस बेंच के मुताबिक अब जो सिविलियन का केस है वो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जा सकता है। इस केस में अदालत ने फैसला दिया है कि सिविल अफेंस का आर्मी एक्ट की अदालत में केस चलाया जा सकता है और यानी 9 मई के मुल्ज़मान के हवाले से बुरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इस वक्त चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की सरबराही में इस केस की समाअत कर रहा है, यानी ये केस उनके पास लगा हुआ है कि 9 मई के मुल्ज़मान की क्या फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो इस बेंच में शामिल अब 2 जज जो किसी और बेंच में थे और उन्होंने कल फैसला सुनाया। जस्टिस मुज़ार अकबर नकवी और जस्टिस मुनीब अख्तर और तीसरे जस्टिस उमर बंदयाल के लिए 2-3 दिन में रिटायर हो जाएंगे, लेकिन 2 जज मौजूद है और ये फैसला मुज़ार अकबर नकवी ने लिखा है जिसके मुताबिक कोई भी सिविल ऑफेंस जो है यानी वो आम शहरी का जो मुकदमा है वो फौजी अदालत में चलाया जा सकता है। और ये भी कहा गया है कि इस पर मुतबादल चार्ज भी लगाया जा सकता है, यानी जिस ऑफेंस में वो गिरफ्तार हुआ है अगर वो उसके बारे में कोई एविडेंस ना हो तो उनके ऊपर मुतबादल चार्ज भी लगाया जा सकता है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट ने एक राह हमवार कर दिया। तो कहने वाले कहते हैं कि जस्टिस मुज़ार अकबर नकवी ये हम ख्याल जजों का वो टोला है जो कि पिछले कई अरसे से अदालत के अंदर एक कब्ज़ा माफिया के तौर पे काम करता आ रहा है। उसका ये फैसला ये बताता है कि उनको भी आने वाले वक्त का इदराक है, हालात का इदराक है। तो किसी को खुश करने के लिए उन्होंने अभी से अपनी बाहें फैला दी हैं कि 9 मई का केस अब हमने सुनना है और हम चूंकि एक फैसला दे चुके हैं
کہ سول افینس جو ہے وہ ملٹری کوڈ میں سنا جا سکتا ہے، اور یہ بے نظیر کے خلاف جو سازش ہوئی ہے اس کیس میں فیصلہ سامنے آیا۔ تو کل یہ فیصلہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا، لیکن اس کے جو ریمارکس اور ڈیٹیل ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کی منجی ٹھوک دی ہے، اور اب ان کی ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں رہی۔ تو اب پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خاصے کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں جب سے پاکستان نے بہت سی چیزوں کے اوپر پابندی لگا دی ہے، اور یہ پابندی جو ہے وہ 6 ستمبر کو ہونے والے ایک واقعے کے تناظر میں لگائی گئی، جب تورہم کی سرحد کے اوپر افغان فوج نے ایک چوکی بنانے کی کوشش کی، جس کے بارے میں افغان فورسز کا موقف یہ کہ وہ ایک پرانی چوکی تھی جس کو انہوں نے دوبارہ سے اس کی تعمیر نو کرنے کی کوشش کی، لیکن پاکستانی حکام کا موقف یہ کہ افغانستان نے پاکستان کی ٹیریٹری کے اندر نو مینس لینڈ جو پاکستان نے مقرر کی ہوئی ہے، ڈیورن لینڈ جو کہلاتی ہے، اس میں ایک چوکی بنانے کی کوشش کی۔ افغان حکام کا موقف یہ کہ اس دوران 2 طرفہ فائرنگ ہوئی ہے اور اس میں 2 افغانی فوجی بھی مارے گئے۔ تو یہ واقعہ 6 سپٹمبر کا ہوا، جس کے بعد تورہم جو ہے وہ سرحدی گزرگاہ جو ہے وہ بند ہے۔ اب افغانستان چونکہ ایک ایسا ملک ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لینڈ لاک ہے، یعنی اس کی اپنی کوئی بندرگاہ نہیں، اور بیرونی دنیا سے تجارت کے لیے اسے اپنے 2 پڑوسی ملکوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ جو دیرینہ تعلقات ہیں اس کے پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان کی بندرگاہوں پر اس کا مکمل انحصار ہے، اپنی تمام تر برآمدات خاص کر درآمدات کے لیے وہ پاکستانی بندرگاہ پہ بہت انحصار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد دوسری چوائس ایران کی چابہار بندرگاہ ہے، جو کچھ ہی سال پہلے ایکٹیویٹ کی گئی ہے، اور اس کے ذریعے وہ تجارت کرتا ہے بھارت اور افغانستان کے درمیان۔ افغانستان کو اسی مجبوری کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ پہلے 1965 میں اور پھر 2010 میں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ کرنا پڑا، جس کے تحت پاکستان افغانستان کو زمینی راستوں سے نہ صرف اپنی بندرگاہ تک رسائی دینے کا پابند ہے، بلکہ ان معاہدوں کی روح سے اسے بین الاقوامی گارنٹیز کے تحت بہت سی فیسلٹیز بھی حاصل ہیں۔ تو پاکستان کے ساتھ افغانستان کی جو تجارت ہوتی ہے ان معاہدوں کے تحت ہوتی ہے، اور 2 بڑے بنیادی راستے ہیں، تورہم اور چمن، ان راستوں سے گزر کر جو ہے یہ ٹریڈ ہوتی ہے۔ ان کراسنگ پوائنٹ کے علاوہ اور بھی بہت سے کراسنگ پوائنٹس ہیں، جن میں جنوبی وزیرستان میں وانا انگور اڈا، کرم میں خرلاچی، اور شمالی وزیرستان میں غلام خان کے کراسنگ پوائنٹس بھی شامل ہیں۔ تو یہ 2 طرفہ تجارتی روٹ کے لیے یہ سارے راستے استعمال ہوتے ہیں، لیکن جو بڑا راستہ ہے تجارت کا وہ تورہم کہلاتا ہے۔ تو اس میں جو اہم معاملہ یہ کہ پاکستان اور افغانستان میں جو تعلقات ہیں، ایک تو برادر اسلامی ملک ہے، دوسرا افغانستان میں پچھلے 30-40 سال سے بدامنی رہی ہے، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ پاکستان سے افغانستان اکثر امپورٹڈ اشیاء کی ٹرانزٹ ٹریڈ کی آڑ میں افغانستان سے پاکستان کو سمگلنگ، یعنی 2 طرفہ سمگلنگ ہوتی ہے، یہاں سے مال جاتا ہے اور وہاں سے آتا ہے۔ تو یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک درینہ تنازع بھی رہا ہے، اور پاکستان نے اس حوالے سے کافی دفعہ اعتراضات بھی اٹھائے ہیں۔ اور اسی طرح پاکستان جو ہے وہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ کے بدلے افغانستان سے وسطی ایشیائی ریاستوں تک زمینی رسائی کا مطالبہ کرتا رہا ہے، جس کے جواب میں افغانستان ایسی کوئی رعایت دینے کی بجائے پاکستان کے ساتھ یعنی پاکستان کے سامنے یہ مطالبہ رکھتا رہا کہ وہ اسے واگا بارڈر کے ذریعے بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی اجازت دے۔ تو اس لیے پاکستان کا جو وسطی ایشیا کی ریاستیں ہیں، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، کرغزستان اور قازقستان، ان کے ساتھ پاکستان کی زمینی تجارت کا جو راستہ ہے وہ افغانستان کے ذریعے ہے، لیکن وہ راستہ آج تک پاکستان کو نہیں ملا۔ لیکن پاکستان نے 2010 کے معاہدے کے تحت افغانستان کو جو ہے وہ اپنی بندرگاہیں، شاہراہیں، ریل روڈ استعمال کرنے کی اجازت دی رکھی ہے، اور اس معاہدے کی ایک شق کے مطابق جو افغانستان ہے وہ بھارت کو سامان بھیج سکتا ہے، یعنی واگا بارڈر کے راستے بائی روڈ جو ہے وہ افغانستان سے انڈیا سامان جا سکتا ہے، لیکن انڈیا سے کوئی سامان بذریعہ روڈ پاکستان آئے اور پھر افغانستان جائے، یہ کوئی معاہدہ نہیں ہے، اور نہ پاکستان اس کی کوئی اجازت دیتا ہے۔ تو اب یہ معاملہ بڑا دیرینہ اور پیچیدہ ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان جو ہے وہ ان کو الاؤ کرتا رہا۔
اب چونکہ پاکستان کے اندر 40 ملین سے زیادہ افغان مہاجرین ہیں اور وہ کئی عرصے سے پاکستان میں آباد ہیں، ان کے ڈاکومنٹس بھی پورے نہیں ہیں، اور پچھلے 2 سال میں افغانستان میں طالبان حکومت آ چکی ہے، اور طالبان حکام پچھلے 2 سال سے دعویٰ بھی کرتے آئے ہیں کہ ان کے یہاں کرنسی بڑی مضبوط ہو گئی ہے، ان کے یہاں معیشت بڑی اچھی ہو گئی ہے، اور روپے کے مقابلے میں افغانی روپیہ بڑا تگڑا ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے اپنی معیشت کی جو طاقت کے دعوے کیے ہیں، اس کے بعد بنتا تو یہ ہے کہ جو افغانی ہیں وہ پاکستان سے واپس چلے جائیں، لیکن افغانیوں نے پاکستان کے اندر بڑے بڑے کاروبار قائم کر رکھے ہیں، اور ان میں بہت زیادہ کاروبار ایسے ہیں جو انلیگل ہیں، اور زیادہ تر جو کاروبار ہے وہ اسمگلنگ پر یعنی منحصر ہے۔ اب ایسا تو نہیں کہ افغانستان سے جو 40 لاکھ مہاجر پاکستان آئے تھے ان میں ڈاکٹر، انجینئر یا کوئی اور اس قسم کے مہندس لوگ شامل ہوں، بڑے ٹیکنیکل لوگ ہوں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ زیادہ تر جن کا انحصار اسمگلنگ پہ اور چیزوں کو ادھر ادھر کرنے پہ ہے، اور ایک زمانے میں پاکستان کے اندر، پاکستان کے مختلف شہروں میں بڑا مارکیٹ کا جو مال ہے وہ بیچا جاتا تھا۔ یہ مارکیٹ بھی افغانستان کی وجہ سے قائم ہوئی تھی، اور ایک علاقہ غیر کہلاتا تھا جہاں افغانستان سے آنے والا مال بیچا جاتا تھا۔ اب وہ دائرہ کار پھیل گیا ہوا ہے، تو پاکستان کے اندر کرنسی کا لین دین، منی لانڈرنگ، ہنڈی اور یہ ساری چیزیں ایک بہت بڑا نیٹ ورک بن چکا ہے پچھلے کئی سالوں میں، 10-20 سال سے۔ اس نیٹ ورک کو ہاتھ ڈالنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن چونکہ پاکستان کی افواج یہ تہیہ کر چکی ہے کہ پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، تو ان کو یہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا ہے کہ اصل برائی کی جڑ کہاں ہے۔ تو وہ برائی کی جڑ مل گئی۔ اب 2 معاملے ہیں، ایک تو پاکستان کا معاملہ اسمگلنگ کا، دوسرا معاملہ ہے دہشت گردی کا۔ دہشت گردی بھی افغانستان کے راستے ہو رہی ہے، اسمگلنگ بھی افغانستان کے راستے ہو رہی ہے۔ دہشت گردی اس طرح ہو رہی ہے، پچھلے دنوں چترال کے اوپر جو حملہ ہوا، ٹی ٹی پی کے لوگ افغانستان سے آئے اور انہوں نے چترال میں اٹیک کیا، اور ابھی تک وہ جاری ہے۔ بہت سارا علاقہ ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں سے آزاد کرا لیا گیا۔ ٹی ٹی پی کو طالبان حکومت کی حمایت حاصل ہے۔ ٹی ٹی پی کے جو امیر ہے وہ طالبان کی جو شورا ہے یا اس کے جو امیر ہے اس کے بیعت یافتہ ہے، تو ان کے کہنے سننے میں ہے، لیکن اس کے باوجود ٹی ٹی پی نے پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے، اور افغانستان سے بارڈر کراس کر کے لوگ آ کے پاکستان کے مختلف ٹیریٹریز پہ حملہ کرتے ہیں، چاہے وہ باجوڑ ہو، چاہے وہ چترال ہو، چاہے کوئی اور علاقہ ہو۔ تو یہ پاکستان کے لیے بہت ہی خطرناک اور الارمنگ بات ہے۔ تو ایک تو دہشت گردی کا معاملہ ہے، دوسرا معاملہ ہے اسمگلنگ کا۔ اسمگلنگ سے پاکستان کو اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے ہر شعبے میں۔ پاکستان کا ہر شعبہ جو ہے وہ اس وقت اسمگلنگ کے ہاتھوں یعنی پٹا ہوا ہے۔ تو اس پاکستان کی جو آرمی ہے اس نے اس کے اوپر بڑا فوکس کیا ہے، چونکہ یہ بہت بڑا مافیا ہے اور اس مافیا کو ہاتھ ڈالنا مشکل ہے، اور یہ یعنی پاکستان کے اندر آہستہ آہستہ پاکستان کے بڑے شہروں میں جو بڑی پراپرٹیز ہیں وہ ان افغان تاجروں نے خرید رکھی ہے، اور ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان میں پراپرٹی کے ریٹ بھی اپ ہو گئے ہیں۔ یعنی جو دکان 1 کروڑ کی نہیں ہوتی وہ یہ 1 کروڑ کی خرید لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس علاقے میں ساری دکانوں کا ریٹ 1 کروڑ ہو جاتا ہے، تو مارکیٹ کا بھاؤ بھی یہ اوپر کر دیتے ہیں، اور یہ دکانیں خرید کے کاروبار کم کرتے ہیں اور اس کو رینٹ آؤٹ زیادہ کر دیتے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر افغانیوں کا اچھا سا کاروبار ہے۔ اب ان کے خلاف آپریشن شروع ہے، کل کراچی میں بھی بہت سے لوگ پکڑے گئے۔ تو کراچی میں سب سے زیادہ افغان باشندے مقیم ہیں، اور اس کے بعد خیبر پختونخوا میں۔ تو کراچی میں ان کے خلاف آپریشن ہوا ہے جس میں کئی تھانوں کی پولیس نے حصہ لیا ہے، تھانہ نیو ٹاؤن، تھانہ مبینہ ٹاؤن، گلستان جوہر، بلوچ کالونی، تھانہ سچل، تھانہ ایئرپورٹ اور تھانہ شرافی گوٹ، اس کی حدود میں یہ آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ لیکن جو ان کا ہب ہے وہ سیراب گوٹ کا ایریا ہے، اور ابھی تک اس ایریے میں پولیس کی جرت نہیں کہ وہ جا سکے۔ تو کراچی کا یہ ایریا جو افغان تاجروں کے زیر تسلط ہے، ان کے قبضے میں ہے، یہ نو گو ایریا بنا ہوا ہے۔ افغانیوں کے پاس پاکستان میں رہنے کے لیے 31 دسمبر 2023 کی ڈیڈ لائن ہے۔ تو لوگ جو ہے وہ اب ان کے ساتھ کاروبار میں بھی احتیاط کر رہے ہیں، لین دین میں بھی احتیاط کر رہے ہیں۔ اب جو اصل معاملہ ہے وہ افغانستان کے اندر کے جب سے یہ سرحد بند ہوئی ہے تورخم کی اور باقی جگہوں پہ بھی چیکنگ سخت ہوئی ہے، تو افغان کرنسی گر گئی ہے، اور وہ جو 70 روپے میں ڈالر ان کا مل رہا تھا اب وہ 90 روپے میں مل رہا ہے۔ اس کے علاوہ اشیاء خرد و نوش قیمتوں میں 20% اضافہ ہو گیا ہے، اور اطلاعات یہ ہے کہ افغان حکام نے ٹی ٹی پی کی قیادت سے جواب مانگا ہے کہ آپ نے کیوں چترال میں وہ اٹیک کیا، اس کا جواب دے، اور یہ خواہش بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ معاملہ ٹھیک کیا جائے، لیکن
اطلاعات یہ کہ افغانستان میں کچھ ایسے انڈیپینڈنٹ گروپ ہیں، کالعدم TTP بھی شامل ہے، اور پھر ایک دوسرا اسپلنٹر گروپ جو ہے وہ داعش کا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نہ طالبان کے کنٹرول میں نہ کسی اور کے کنٹرول میں ہے، لیکن القاعدہ اور طالبان ان کا نیکسس موجود ہے، TTP بھی ان کے نیکسس میں ہے۔ تو یہ سارے پاکستان کے یعنی پاکستان کو نوچ نوچ کے کھا رہے تھے، اور اب پاکستان کی جو فوجی قیادت ہے اس نے ایک بار بہت سخت ایکشن لیا ہے۔ تو اب پاکستان کی آرمی چیف نے اسمگلرز، کرنسی کے غیر قانونی لین دین کا کاروبار کرنے والے اور دیگر طاقتور مافیاز کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان کر دیا۔ اس میں چینی مافیا بھی ہے، آٹا مافیا بھی ہے، کھاد مافیا بھی ہے۔ کھاد کی ہزاروں بوریاں سندھ سے ملی ہیں، چینی جو ہے وہ اب بلوچستان میں مل رہی ہے، اور یعنی لوگوں نے کہاں کہاں اپنے یعنی ہبز بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ تمام مافیا جو وہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں، اور یہ حکومتوں کے اندر اپنا حصہ بھی رکھتے ہیں اور حکومتوں کو سپورٹ بھی کرتے رہے ہیں۔ یہ بہت ساری سیاسی پارٹیوں کو فنڈز بھی کرتے رہے ہیں، اور پچھلے جو 4-6 سال میں تحریک انصاف کو جو عروج ملا ہے اس میں ان مافیا کی سپورٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، چونکہ بہت ساری حکومتیں ان کے اوپر ہمیشہ ایکشن بھی کرتی رہی ہیں، تو ان کو کوئی نہ کوئی شیلٹر چاہیے ہوتا ہے۔ تو جب ایک نئی سیاسی جماعت بنی تو یہ سارے جو لگڑ بگے تھے یہ سارے جو ہے وہ PTI میں شامل ہو گئے۔ تو اب اس آپریشن کا ایک جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس سے PTI کا نیٹ ورک جو ہے وہ بھی ایکسپوز ہو گیا ہے، اور جب سے افغانیوں پہ ہاتھ پڑا ہے اور اسمگلروں پہ ہاتھ پڑا ہے اور ذہین اندوزوں پہ ہاتھ پڑا ہے، تو یہ باقاعدہ پریشان ہے، اور یہ کافی یعنی ڈسٹرب ہے۔ وہ پاکستان کی جو مسلح افواج ہے وہ دنیا کی ٹاپ 4-5 افواج میں پاکستان کا شمار ہوتا ہے۔ بڑے پروفیشنل لوگ ہیں، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی بڑی زبردست ہے۔ اب لوگ اعتراض تو کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے کیوں نہیں کیا، اور یہ فوج کیوں کھلی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ یہ درست ہے کہ جس طرح سیاسی حکومتوں نے بہت ساری مجبوریاں ظاہر کی، اس طرح فوج بھی بعض معاملات میں کافی کمپرومائز رہی بعض معاملات کے اوپر، خاص کر یہ جو افغانستان میں یہ جو جس جگہ پہ اب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، یعنی افغانستان جو ہے وہ ہمارے پیچھے ہے اور انڈیا ہمارے آگے ہے، اور انڈیا کے ساتھ ہماری ہمیشہ لڑائی رہی ہے۔ تو انڈیا کے ساتھ چونکہ ہر وقت پنجہ لڑتا رہتا تھا، تو ہم نے پیچھے اپنے افغانستان میں اس طرف توجہ نہیں دی کہ اس طرف بھی لڑائی کھول دیں گے، اس طرف بھی محاذ کھولیں گے تو دو طرفہ جنگ نہیں لڑی جا سکتی، اور پھر جو پیچھے افغانستان ہے وہ ہماری بیک بون ہے، ہماری حفاظت کے لیے ہے۔ لیکن وہ ہماری حفاظت کرتے کرتے انہوں نے ہماری کمر کا جو گوشت ہے وہ نوچ کھایا ہے۔ بے شک یہ جو ہے وہ بین الاقوامی قوانین کے تحت تجارت رکنا غلط ہے، لیکن اس معاملے میں افغان حکومت جواب دہ ہے، طالبان حکومت جواب دہ ہے، اور جب تک طالبان حکومت یہ تسلیم نہیں کرے گی اور پاکستان کے ساتھ مل کر اس اسمگلنگ کے نیٹ ورک کو روکنے کے لیے کوئی مذاکرات نہیں کرے گی، تو یہ میرا خیال ہے معاملات آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو اس میں دو پہلو ہیں کہ پاکستان کی افغانستان کے ساتھ جنگ جو ہے وہ فی الحال خارج از امکان ہے۔ کچھ سپلنٹر گروپ اپنے تئیں کچھ ایسی اگر کہ ایکٹیویٹی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو رکھتے ہیں، لیکن پاکستان اور افغانستان برادر ملک ہے، اور ہمیشہ پاکستان نے قربانی دی ہے سب سے زیادہ، اور اس کے باوجود طالبان جو ہے یا افغانستان جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ 24% تجارت کرتا ہے ابھی بھی۔ طالبان کے ساتھ جو پاکستان کا ٹریڈ ہوتا ہے وہ ایک زمانے میں $2.5 ارب تھا، جو اب کوئی چند ملین ڈالر کا رہ گیا ہے، وہ جو باقی کی رقم ہے وہ ساری اسمگلنگ کی نظر ہو رہی ہے۔ تو ایک تو یہ خبر ہوئی، اب آرمی چیف کے اس ایکشن کی تعریف جو ہے وہ انڈیا میں بھی ہو رہی ہے، اور اس لیے میں نے کہا تعریف وہ جو دشمن کرے۔ تو بھارتی میڈیا پاکستان میں معیشت کے حوالے سے کیے گئے اقدامات اور مافیا کے اوپر جو ہاتھ ڈالا جا رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی جو ایفرٹ ہے اس کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیا، اور بھارتی میڈیا یہ رپورٹ چلا رہا ہے کہ پاکستان کو درپیش معاشی بحران سے نکلنے کے لیے اب پاکستان کی جو فوج ہے، پاکستان کا جو آرمی چیف ہے وہ آگے بڑھے ہیں تاکہ پاکستان کو جلد سے جلد معاشی مدد دلا سکیں، اور وہ بڑے تاجروں کو واپس لانے کے لیے کوشاں ہیں، اور بین الاقوامی دوست ممالک سے بہت سے معاملات میں زراعت اور IT سمیت مختلف سیکٹر میں انویسٹمنٹ کرانے کے لیے متحرک ہیں۔ پاکستان کی جو فوج ہے وہ کہتے ہیں پاکستان کی سینا، تو پاکستان کی سینا جو اب آگے آ چکی ہے، اور اس نے پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو ٹھیک کرنے کا نہ صرف فیصلہ کر لیا بلکہ سخت ترین اس کے اوپر ڈٹے رہنے کا فیصلہ کر لیا۔
تو اب ایک اور خبر وہ ہے نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے کہ وہ جیل جائیں گے یا نہیں، نواز شریف پہ کتنے مقدمات ہیں، واپسی کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا، اس کے بارے میں قانونی ماہرین جو ہے وہ ان کی مختلف رائے ہے۔ لیکن جو نواز شریف ہے ان کو وطن واپسی پر جن مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ 2019 سے جلا وطن ہے نواز شریف، اور 21 اکتوبر کو انہیں واپس آنا ہے۔ 2019 میں یہ عدالت سے 4 ہفتے کی اجازت لے کر علاج کے لیے لندن روانہ ہوئے تھے، اور ان کے اوپر اس وقت 3 مقدمات تھے بنیادی طور پہ۔ ایک ان کے خلاف چودھری شوگر مل کا کیس ہے، دوسرا ایون فیلڈ کا ریفرنس ہے، اور تیسرا العزیزیہ ریفرنس۔ تو ایون فیلڈ اور العزیزیہ کے فیصلے آ چکے ہیں۔ ایون فیلڈ میں بھی انہیں سزا سنا دی گئی تھی، العزیزیہ ریفرنس میں بھی سزا سنائی گئی تھی، پھر اس سزا کے خلاف اپیل کی گئی۔ ایون فیلڈ کی سزا کے خلاف اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں کی گئی، تو وہاں سے ان کو ضمانت دے دی گئی، اور اس کا فیصلہ بڑا طویل لکھا گیا، جس میں اس وقت کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عطر مرلا صاحب نے اس فیصلے میں لکھا کہ یہ بے بنیاد کیس ہے اور اس کو خام خواہ یعنی لمبا کھینچا گیا۔ ایک اور کیس تھا العزیزیہ ریفرنس، جس میں نواز شریف سزا کاٹ رہے تھے، تو دوران قید ان کو پھر ان کے جو پلیٹلیٹس ہیں وہ گرنا شروع ہو گئے، اور ان کو کوئی ایسا کھانا دیا گیا، پھر ان کو نیب نے اپنی تحویل میں لے لیا، اور نیب کی تحویل میں تھے تو ان کے اوپر ان کی طبیعت اور زیادہ بگڑنی شروع ہو گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ سوال پوچھا کہ اگر نواز شریف کو دوران قید اگر ان کو کوئی نقصان پہنچا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا، یعنی ان کی اگر جان چلی گئی، تو اس بات پر پھر تھرتھلی مچ گئی اور دوڑیں لگ گئی کہ پنجاب حکومت یا اس وقت کی جو حکومت تھی عمران خان صاحب کی، وہ ہر صورت میں نواز شریف کو جیل میں دیکھنا چاہتے تھے، جیل میں رکھنا چاہتے تھے، لیکن ان کے اوپر یہ الزام آ رہا تھا کہ جیل میں ان کو کوئی ایسی خوراک دی گئی جس سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اور خدا نخواستہ ان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو پھر پنجاب حکومت کی اس وقت کی جو منسٹر ہیلتھ تھی یاسمین راشد صاحبہ، انہوں نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی اور اپنی حکومت کی طرف سے انہیں آفر کی کہ وہ اگر علاج کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں تو ان کو باہر بھیجا جا سکتا ہے، لیکن نواز شریف نے اس بات پر انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ باہر نہیں جانا چاہتے۔ لیکن پنجاب حکومت نے پھر انسسٹ کیا، اور پھر اس کے بعد انہیں پنجاب حکومت نے 4 ہفتوں کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی ایک ایگریمنٹ کے ذریعے، اور اس میں یہ لکھا گیا کہ انہیں علاج کے لیے فی الحال 4 ہفتے کے لیے باہر جانے کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن ان کی واپسی اس وقت ہوگی جب وہ پاکستان واپس آنے کے سفر کرنے کے قابل ہوں گے، یعنی ان کا علاج ہو چکا ہوگا۔ تو اب وہ چونکہ ایک کتنا عرصہ وہ باہر رہے، تو ان کی جن مقدمات میں ضمانت ہوئی تھی وہ ضمانتیں ان کی کینسل ہو گئی، اور پھر ان کی عدم پیشی کی وجہ سے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہوئے۔ تو اکتوبر 2019 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ اسٹیل مل ریفرنس کیس میں طبی بنیادوں پر 8 ہفتوں کے لیے ان کی ضمانت منظور کی تھی، اور العزیزیہ اسٹیل مل ریفرنس میں سزا کے خلاف بھی وہ جو اپیل کی گئی تھی وہ پیش نہیں ہوئے، تو 2 دسمبر 2020 کو انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اشتہاری قرار دے دیا۔ تو یہ ان کے خلاف 2 کیس ہیں۔ اس کے علاوہ پاناما پیپرز جاری ہونے کے بعد ان کے خلاف 3 ریفرنس قائم کیے گئے تھے۔ جو ایون فیلڈ ریفرنس ہے اس میں نواز شریف کے خلاف مریم نواز اور کیپٹن صفدر شامل تھے، اور دونوں کو جو ہے وہ ہائی کورٹ سے بریت مل گئی تھی۔ نواز شریف چونکہ باہر تھے تو ان کا کیس علیحدہ کر دیا گیا، تو احتساب عدالت نے نواز شریف کو فلیگ شپ ریفرنس سے بری کر دیا تھا، جبکہ العزیزیہ اسٹیل مل ریفرنس میں سزا سنائی تھی۔ تو اب لندن سے واپسی پر نواز شریف ایون فیلڈ ریفرنس میں بریت کی درخواست کر سکتے ہیں۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونے کے لیے وہ جو بایو میٹرک کرانا پڑتا ہے، جو ملزم کا فزیکلی حاضر ہونا یعنی عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا، یہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف واپس آئیں اور پھر لاہور کی کسی عدالت میں وہ اپنے آپ کو سرنڈر کریں، اور پھر اس کے بعد اسلام آباد جا کے سرنڈر کریں، اور عدالت جو ہے اس کی ثواب دی جائے کہ وہ یہ کہے کہ ان کو جیل بھیج دیا جائے، یا ان کی جو ضمانت ہے وہ ایکسٹینڈ کر دی جائے، کیونکہ نواز شریف کی جو اپیل کا حق ہے دونوں مقدمات میں وہ موجود ہے۔ تو یہ ان کے کیسز ہیں۔ تو اس میں نواز شریف خود ہی بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر انہیں واپس جا کر جیل بھی جانا پڑا تو کوئی بڑی بات نہیں، وہ اس سے پہلے بھی جیل جا چکے ہیں۔ تو ان کی جیل جانے کے حوالے سے جو کنسرن ہے نا، وہ کوئی بہت زیادہ یعنی میٹر نہیں کرتے۔ جو اشارے ہیں، جو حالات ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ آ رہے ہیں، تو ان کی
واپسی کے تمام راستے جو ہے وہ ہموار کر دیے گئے ہیں۔ ابھی آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کل فواد حسن فواد جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے ان کو باقاعدہ منسٹر بنا دیا گیا۔ اب ان کو کون سی وزارت دی جاتی ہے یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن فواد حسن فواد وہ ہے جو کہ نواز شریف کے بڑے لائل رہے۔ ان کو نیب میں زیر حراست رکھا گیا تھا، ان کو مجبور کیا گیا کہ یہ وعدہ ماہ گواہ بنے، لیکن یہ ڈٹے رہے۔ تو یہ بڑے لائل ساتھی ہیں ان کے۔ اعظم وہاں کی طرح نہیں ہے جو کہ 2 منٹوں میں ڈھیر ہو گئے تھے، جو عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری ہیں۔ اس کے علاوہ اس طرح توقیر شاہ، احد چیمہ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس وقت حکومت کا حصہ ہیں اور حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو نگران حکومت میں نواز شریف کے کافی لوگ ہیں، تو اس لیے ان کو مجھے لگتا ہے کہ واپسی کی کافی گارنٹیاں مل چکی ہیں، کافی شورٹیاں مل چکی ہیں۔ تو اب انہوں نے ہمت یعنی پکڑ لی ہے اور وہ واپس آ کر اب واپس آئیں گے تو نہ صرف وہ الیکشن میں حصہ لیں گے بلکہ وہ چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے لیے آ رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کی جو ٹریک ہے، فیوچر ٹریک، وہ بالکل دوسری طرف جا رہا ہے۔ اور ان کے حوالے سے جتنی بھی خبریں زیر گردش تھی کہ ان کے معاملات چل رہے ہیں، ان کو آفر کی جا رہی ہے، ان کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے، محمد علی درانی صدر مملکت سے مل رہے ہیں، وہ کو بات چیت کر رہے ہیں، تو یہ سب جو ہے وہ سمجھ لیں کہ یہ ہوائیاں چھوڑی گئی ہیں تاکہ کوئی فضا بنے، لیکن وہ فضا بن نہیں رہی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔